सा होता है। आम हालतों में सीधे रस्ते सारे के सारे खुदावन तक रसा होते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह का मजमून यही है कि सारी चीज़ों की नफ़ी करता है और अपनी भी नफ़ी करता है, और इल्लल्लाह की ज़र्ब दिल पर लगाता है, यानी अल्लाह दिल में है। एक्सटर्नल में अल्लाह की नफ़ी कर देता है, इंटरनल में अल्लाह का सबात कर देता है। एक्सटर्नल में अल्लाह की नफ़ी कर देता है और इंटरनल में अल्लाह का सबात कर देता है। एक्सटर्नल में जो चीज़ें भी वो सब फना हो जाती हैं। रूह इंटरनल में है। यार बड़ा लंबा मजमून हो जाएगा, मैं कहाँ तक इस मौजू पर बात करूँ। वो ऐसा नहीं है कि खुदावन के तालिबू अब हैं और पहले नहीं थे। ज़माना कदीम में भी और तमाम कौमों के अंदर खुदावन के तालिब थे। उनकी काविशों को देखे इंसान तो उसका मगज़ फट जाता है कि क्या उन्होंने काविशें की। वेदांत किताबें इनके बड़े बुजुर्गों की, हिंदुओं के बड़े दाना और मुदम्मिग लोग, मैं उनकी किताबों को जब मैं मेरे मुताले में थोड़ा सा आया, थोड़ा सा उनका मुशाहिदा हुआ, हैरान हो गया। उन्होंने क़यामत की है बेचारों ने, तलाश और जुस्तजू में। अब ज़रा इस चक्कर को देखो, इनके वेदांत के चक्कर को, क्या लिखते हैं वो लोग। चांद वो ऐसा भी है। सबात से गेम शुरू कर दिया उन्होंने, सबात से अल्लाह पाक के का गेम शुरू किया उन्होंने। वो चांद वो ऐसा भी है, यानी अल्लाह ऐसा भी है। सूरज वो ऐसा भी है। दरख्त वो ऐसा, यानी अल्लाह ऐसा भी है। और समंदर वो ऐसा भी है। वो समंदर जैसा भी है, वो दरख्त जैसा भी है, वो चांद जैसा भी है, वो सूरज जैसा। अभी ज़रा हिसाब लगाओ इस कायनात की सारी चीज़ें उन्होंने किस कदर कोशिशें की हैं भी, लेकिन सबात से शुरू किया गेम को। वो ऐसा भी है और वो ऐसा भी है और वो ऐसा भी है, वो ऐसा भी है। तो करोड़ों चीज़ें हैं। वो आदम जैसा भी है, वो हव्वा जैसा भी है, वो माँ जैसा भी है, वो बाप जैसा भी है, वो बच्चों के साथ खेलता है, वो बच्चों जैसा भी है। अब इस जरा गर्दान को खींचो, क्या किस कदर चीज़ है। वो सितारों जैसा भी है, वो आसमान जैसा भी है, वो ज़मीन जैसा। बकारे निहायत वो इस पॉइंट पर आ गए, उनकी काविशें सारी की सारी ख़त्म हो गई। सब की सब उनकी काविशें और कोशिशें, उनको नफ़ी करनी पड़ी। नफ़ी की तरफ गए, बोला बाबा वो ऐसा नहीं है। लो, इस कदर बड़ी गर्दान के बाद, इस कदर बड़ी तलाश और तजस्सुस और तहकीक के बाद इंसान को चक्कर आ जाता है जब उनकी तलाश और तजस्सुस और तहकीक आ जाती है। हाँ, ये फेल हो गई आगे जाके, क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें फना हो जाने वाली हैं। जी सर, वो ऐसा नहीं है। आखिर में आनकर उनकी वेदांत यहाँ आनकर ठहरती है। वैद हकीम को बोलते हैं। हकीम जिसको आप उर्दू में बोलते हो, ये पर्शियन का लफ्ज़ है और अरबी का लफ्ज़ है, दरअसल है ही अरबी का। किसी बड़े दाना आदमी को हकीम कहा करते हैं। ये सुई बुई लगाने वाला हकीम नहीं है, पुड़ियाँ दे दी दवा की। जी सर, हकीमुल उम्मत यानी अल्लामा इकबाल। हाँ, हकीम मीन्स दाना, दाना है। उनके यहाँ वो वैद कहते हैं इसी चीज़ को, हिंदी लैंग्वेज में। वो वैद के इस एतबार से उनके यहाँ वेदांत लिखे गए, बड़े बड़े 4 कुरानों के बाद एक उनके बराबर एक वैद लिखा हुआ है। क्या क्या कोशिशें और काविशें उन बेचारों ने की हैं। बकारे निहायत तो यहाँ आ गए कि वो ऐसा है ही नहीं। चलो, पहले उसका इस्बात किया चीज़ों का, वो ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी, यानी अल्लाह। फिर उसकी नफ़ी की उन्होंने बाद में जाके कि नहीं बाबा हम तो गलत आ गए यार। इतना लंबा चक्कर भी काटा, इतना जस्तजू इतनी की पड़ी, वो तो नहीं है ऐसा है। इस पॉइंट पर आकर ठहर गए। तो वो फलसफा जो तमाम दुनिया के राजदारों से हल नहीं हो सका, हिंदुस्तान के किसी उर्दू शायर ने एक मिसरे में, ये उसका मिसरा मैं भूल गया, शेर है बल्कि, अल्लाह जाने वो हाली साहब है कौन है, उसने कहा कि वो राज जो फलसफा बड़े बड़े फलसफियों से हल नहीं हुआ, दाना लोगों से, हकीमों से, वो राज समझा दिया कमली वाले ने एक इशारे में। वो राज समझा दिया कमली वाले ने। कोई शेर है, मुझे याद नहीं आ रहा, वो मैं उसको सलाम करता हूँ जिसका ये शेर है, उसका तर्जुमा बयान कर रहा हूँ। कमली वाले ने वो राज एक इशारे में समझा दिया।
اب اشارہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. الا اللہ کی ضرب آپ لگاتے ہو دل پر، یعنی دل میں اللہ ہے. ساری بیرونی چیزوں سے، ایکسٹرنل سے تو آپ نے تعلق قطع کر دیا نا. ایکسٹرنل سے آپ نے تعلق کو ختم کر دیا تو باہر مانتا ہی نہیں نا کسی کو. سورج چاند ستارے درخت یہ وہ کچھ نہیں، چلوڑے بھاگو یہاں سے. اب دل کے اوپر اس نے الا اللہ کی ضرب لگائی. یہ نسخہ کس کا ہے؟ یعنی یہاں پر ہے، دل میں ہے. تو انہوں نے پہلے نفی سے گیم شروع کیا. اس کی جان پاک پر بے شمار درود سلام رحمتوں. کیا نسخہ دیا قوموں کو، اور وہ نہیں سمجھیں نہیں عمل کریں تو ان کی کم بختی ہے نا یار. اللہ جب بھی جہاں بھی جس کو بھی ملا دل میں ہی ملا، ایکسٹرنل میں نہیں ملا. یہی مضمون روم اپنے مثنوی میں کسی اور انداز میں لائے ہیں. دیکھو مثنوی پڑھتے کہاں آپ لوگ؟ تو وہ جو کاریگر ہے کارخانے میں ملے گا. یہ سینہ کارخانہ ہے نا، باہر کہاں ڈھونڈ رہے تو کاریگر. تو الا اللہ کی پہم ضرب سے خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، اس کو اپنی خودی کو بیدار کرنا. یہ ہے سیدھا راستہ. جب تک اپنا قلب کا لطیفہ، ایتھیکل باڈی قلب کا ہاتھ نہیں آ جاتا تو یہ تو سب غلط ہو جائے گا. وہ جو پہلے آیا تھا المجاز و قنطرۃ الحقیقت، وہ ٹیڑھا راستہ ہے. کوئی ٹیڑھا راستہ اس کو ہم جیسے اپنا نہیں. آپ لوگوں کے لیے اس کے لیے منع کیا جناب مرشد کریم علیہ السلام. اگرچہ وہ ہے، مرشد نے منع کیا. جب تک تیرا دل صاف ہو کر تیرے اختیار میں نہ جائے، عقل پختہ ہو کر نہ جم جائے، ذہن میں یکسوئی پیدا نہ ہو جائے، اس وقت تک اس راستے پر قدم مت رکھ. ورنہ سوائے اضطراب کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جب حاصل ہی نہیں کر سکے تو فائدہ کیا؟ کائے کا المجاز اور کائے کی قنطرت ہیں. تو وہ سیدھا راستہ جناب سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا لا الہ الا اللہ کا سیدھا راستہ اختیار کرو. اس سے دل صاف ہو کر جب اختیار میں ہو جائے، دل کا لطیفہ جب آ جائے پھر جو بھی چاہے کرو. صحیح ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یاد کیا جائے غفار. ہماری تو سمجھ میں نہیں آتی بات، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی. کچھ تمہاری سمجھ میں آئی بات؟ جی سر. میری سمجھ میں تو سمجھ میں آئی ہے. ابھی آئی ہے. پہلے اس لیے میں نے کہا یہ اس مجاز بجاز کی طرف جانے سے تو روکا نا مرشد کریم نے. جی سر. بسم اللہ. ابھی کلام ابھی اس کلام کے درمیان میں آپ کا سوال آ گیا. چلو ٹھیک ہے سر. میں نے کہا کمپلیٹ ہو ہاں جائے. چلو ٹھیک ہے. اب یہ وہ کلام پچھلے کیسٹ سے یہاں ملا ہوا ہے. جی سر. پیشکش بحضور اعلیٰ حضرت امیر امان اللہ خان. جی سر. کچھ شعر تو اس میں چلے گئے نا. ہاں سر. اب یہ شروع ہوا ہے. تامرا رمز حیاتہ مختن آتش درپے کرم افروختن. جب مجھے زندگی کے رازوں سکھائے، اللہ پاک نے مجھے زندگی کے راز سکھائے اور میرے پیکر میں، میرے وجود میں آگ کو، عشق کی آگ کو روشن کیا. عشق مرادیاں، وہ آگ سے مرادیاں عشق کی آگ ہے. یک نوائے سینہ تاب آوردن عشق را عہد شباب آوردن. سینے کو چمکا دینے والی ایک نوا لے کر آیا اور عشق پر عہد شباب لے آئے، عشق پر جوانی لے آئے. پیر پیر مغرب شاعر المانوی، شاعر المانوی قتیل شیوہ ہے پہلوی. یہ شاعر المانوی گوئٹے صاحب، اس کو مغرب کا پیر لکھا ہے. جنہیں بڑے مرتبے کا آدمی ہے یہ. اس کو بھی دیکھیں، اس کے کیا کلام ہے وہ پڑھیں، سن منگا کے. جی سر. کیا لکھا اس نے؟ اقبال صاحب کے مرتبے کا آدمی ہے. جی سر. قتیل شیوہ ہے پہلوی، وہ مقتول ہے پہلوی کے. پہلوی پر شند باندھو.
وہ ایران کے ادب کا مقتول، ایران کے ادب نے اس کو قتل کیا. قتل سے مراد یعنی اس کو دل دے بیٹھا. جی سر. بست نقش شاہدان شوق و شنگ، داد مشرق را سلام از فرنگ. شوق و شنگ محبوبوں کے اس نے نقش بنائے. جی سر. اور مشرق کو سلام دیا مغرب کی طرف سے. جی سر. در جوابش گفتم پیغام شرق، ماہ تاب ریختم در برشام شرق. میں نے اس کے جواب میں یہ کتاب، یہ پیغام مشرق لکھی. جی سر. در جوابم گفتم پیغام شرق، مشرق کا پیغام، اس کے جواب میں، شاعر المعنوی کے جواب میں کہا ہے ماہ تاب ریختم برشام شرق، مشرق کی شام پر مہتاب ڈالا یعنی روشنی ڈالی. جی سر. تا شناسای خودم خود بھی نیم، بات گویم او کہ بودو من کیم. میں خودی کا واقف ہوں، خود بھی نہیں ہوں. خود بین تو تکبر میں چلا جاتا ہے. جی سر. ہاں، خودی کا واقف تو منصور تھا نا، جی سر. اور خود بین فرعون تھا. جی. تا شناسائے خودم، خود بھی نیم، اپنا واقف ہوں لیکن خود بھی نہیں ہوں. بات تو گویم او کہ بودو من کیم، تیرے سے کہتا ہوں وہ کون تھا اور میں کون ہوں. یعنی وہ مغرب کا شاعر گوئٹے کون تھا اور میں کون ہوں، اس سے بات کرتا ہوں. یہ اس بادشاہ کو لکھا نا اس نے. جی 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 سر. ہاں، بادشاہ سے کہہ رہا ہے. او چمن زادے چمن پروردے نا، اوز افرنگی جوانان مثل برق، وہ انگریزوں کا ایک جوان تھا بجلی کی طرح. جی سر. سلیمان از دم پیران شرق، میرے سینے میں جو شعلہ جل رہا ہے وہ مشرق کے پیروں سے، مشرق کے کاملین سے، وہ بجلی کی طرح تھا. جی سر. اور میرے سینے میں جو شعلہ جل رہا ہے، میرا شعلہ جو ہے وہ مشرق کے پیروں کا ہے. جی سر. وہ چمن زادے چمن پروردے، وہ چمن میں ہی پیدا ہوا اور چمن میں ہی اس نے پرورش پائی. من دمیدم از زمین مردہ، میں مردہ زمین سے پیدا ہوا. جی جی. اونچو بلبل در چمن فردوس گوش، وہ چمن میں بلبل کی طرح عیش و آرام میں. جی. من بصحرا چوں جرس گرم خروش، میں ریگستان میں جرس کی طرح فریادی. جی سر. جرس اس گھنٹی کو بولتے ہیں جو اونٹ کے گلے میں ڈال دیتے ہیں. جی. اس کو جرس بولتے ہیں پرشین میں. من بصحرا چوں جرس گرم خروش، ہر دو دانائے ضمیر کائنات، ہر دو پیغام حیات اندر ممات. یہ دیکھو نیا نقطہ ہے. ہم دونوں جو ہیں وہ کائنات کے ضمیر سے واقف ہیں. جی. گوئٹے بھی اور میں بھی کائنات کے ضمیر سے واقف ہے. اور ہم دونوں کا پیغام کیا ہے کہ حیات ممات میں آئے آئے. ہر دو پیغام حیات اندر ممات. زندگی کیا ہے؟ موت میں. جی سر. زندگی کس چیز میں ہے؟ موت میں. ثبات کس چیز میں ہے؟ نفی میں. لا الہ الا اللہ. جی. ثبات کائے میں چھپا ہوا ہے؟ نفی میں. حیات کس چیز میں چھپی ہوئی ہے؟ موت میں. منصور صاحب کا شعر ہے اقتلونی اقتلونی یا ثقاب، ان فی القتل حیاتن فی الحیات. او میرے معتمد دوستو، مجھے قتل کر دو، مجھے قتل کر دو. ان فی القتل حیاتن فی الممات، میرے قتل ہو جانے میں بہت سی زندگیاں، حیاتن بہت سی زندگیاں، فی الممات
موت میں، میرے موت میں بہت سی زندگیاں ہیں. یہ کیا کیا کہہ رہا؟ نفی میں ہی دراصل سب بات چھپا ہوا ہے. تو پتہ ہی نہیں چلا ہم لوگوں کو. ہاں ہر دو خنجر صبح خند آئی نفام، او برہنہ من ہنوز اندر نیام. ہنستی ہوئی صبح کی طرح، ہنستی ہوئی صبح کی آئینے کی طرح، ہنستی ہوئی صبح کے آئینے کی طرح ہم دونوں پر خنجر ہیں. وہ ہر دو خنجر صبح خند آئی نفام، او برہنہ من ہنوز اندر نیام. ہم دونوں خنجر ہیں. جی سر. ہنستی ہوئی صبح کے آئینے کی طرح. جی سر. او برہنہ وہ نیام سے خنجر نکلا ہوا ہے. جی. وہ برہنہ خنجر ہے. جی. من ہنوز اندر نیام، میں ابھی تک نیام ہوں. ہر دو گوہر انجمن ارجمن دو تابدار، ہم دونوں موتی ہیں. قیمتی اور مبارک، ہم دونوں قیمتی اور چمکدار. جی. قیمتی اور چمکدار موتی ہیں. زیادہ دریائے نا پیدا کنار. بتاؤ، اللہ پاک کی ذات سے پیدا ہوئے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. وہ وہاں مغرب میں پیدا ہوا اور میں یہاں مشرق. کیا بات. زیادہ دریائے نا پیدا کنار، وہ دریا جس کا کنارہ کوئی نہیں ہے. مقصد ہے اللہ. جی. اللہ کی ذات کے دریا سے ہم دو موتی نکلے. جی. ایک وہ گوئٹے، ایک میں. ہاں تو آپ گوئٹے کا کلام منگا کے سن پڑھیں نا کیا کہتا ہے. ہاں سر. پرشین میں بھی اس کا کلام. اوز شوخی درقہ قلزم تپید، تا گریباں نے صدف را بردری. وہ اپنی شوخی کی وجہ سے سمندر کے نیچے تڑپا. جی سر. اور اس نے صدف کا گریبان توڑ دیا. صدف میں ہوتا ہے نا موتی. جی. سب باتیں مثالوں میں کی. کائے کا صدف ہے تو کائے کا موتی ہے. یار بادشاہ ہے، کیا کہا جائے اس کو. جی سر. جی سر. دریائے نا پیدا کنار کے دو موتی ہیں، میں اور گوئٹے. وہ گوئٹے نے صدف کو توڑ کر اس بحر کے نیچے سے نکل آیا اور اپنا اظہار کروایا. جی سر. من باغوش صدف تابم ہنوز، میں ابھی تک صدف کے آغوش میں ہوں. صدف کے آغوش کو روشن کیے ہوئے یا صدف میں در ضمیر بحر نایابم ہنوز، اور اس سمندر کے ضمیر میں پیدا نہیں ہوا. آشنائے من زمن بیگانہ رفت، وہ میرا واقف تھا اور میرے سے بیگانہ نہیں، ناواقفی میں ہی چلا گیا. 100 سال کا فاصلہ ہے نا علامہ صاحب کے اور گوئٹے صاحب کے درمیان. ایک 100 سال پیدا ہوا. آشنائے من زمن بیگانہ رفت، او خمستہ نم تہی از خمستہ نم تہی پیمانہ رفت. وہ شراب خانے سے خالی پیمانہ چلا گیا. شراب خانے سے خالی پیمانہ چلا گیا. من شکوہ خسروی یورا دہن،
میں خسرو بادشاہ کا اقبال شوکت سلطنت اس کو دیتا ہوں. جی سر. ایران کا بادشاہ ہے نا خسرو. جی سر. میں ایران کی سلطنت اس کو دیتا ہوں. من شکل خسروی دہم تخت کسرا زیر پایون ہے اور کسرا کا تخت اس کے پیر کے نیچے رکھتا ہوں. اتنے بڑے مرتبے کا آدمی ہے گوئٹے صاحب. جی سر. علامہ اس کی اس قدر تعریف کر رہا ہے. جی سر. کوئی آفت تو تھا نا وہ جوان بھی. ہر قوم میں ہو سکتے ہیں, فقیر ہوگا وہ. جی سر. وہ حدیث دل بری خواہد زمن رنگ و آب شاعری خواہد زمن. وہ دلبری کی گفتگو مجھ سے چاہتا ہے جی سر. اور شاعری کا آب و رنگ مجھ سے چاہتا ہے. وہ حدیث دل بری خواہد زمن رنگ و آب شاعری خواہد زمن, یعنی مجھ سے داد چاہتا ہے وہ. جی سر. مجھ سے داد چاہتا ہے. کم نظر بیتابی جانم ندید آشکارم دید و پنہانم ندید. کم نظر لوگوں نے اس کی بیتابی جان کو نہیں دیکھا. جی سر. اس کے ظاہر کو دیکھا اور اس کے چھپے ہوئے کو, اس کے باطن کو, اس کے اندر جو کچھ تھا اس کو نہیں دیکھا. فطرت من عشق را در بر گرفت صحبت خاشا کو آتش در گرفت. میری فطرت نے عشق کو اپنے پہلو میں لے لیا. عشق کو پہلو میں لینا ہو تو جلا جلو کوئلہ کر دے گا. فطرت من عشق را در بر گرفت صحبت خاشا کو آتش در گرفت. اس طرح آگ کی اور خاشاک کی تیلیوں ویلیوں کی صحبت ہو تو کیا رزلٹ نکلے گا؟ تنکے ونکے اگر ان کی صحبت اگر آگ کو میسر آ جائے یا آگ کو ان تنکوں کی صحبت میسر آئے تو راکھ ہی ہو جائے گا. صحبت خاشاک کو آتش در گرفت. حق رموز ملک و دین برمن کشود. اللہ پاک نے ملک اور دین کے راز مجھ پر کھولے. نقش غیر از پردہ چشم مربوط, غیر کا نقش میری آنکھوں سے چلا گیا. برگ گل رنگیز مضمون من است مصرع من قطرہ خون من است. پھول کی پتے میرے مضمون سے رنگین ہیں. مصرع من قطرہ خون من است, میرا مصرع میرے خون کا قطرہ ہے. تانا پنداری سخن دیوانگیست در کمال جنو فرزانگیست. ایسا نہیں سمجھو کہ میری گفتگو پاگلوں کی سی ہے. اس جنون کی کمال کے باوجود میں ہوش رکھتا ہوں. از ہنر سرمایہ دارم کردند در دیار ہند خوارم کردند. ہنر کی وجہ سے مجھے سرمایہ دار کیا ہے اور ہندوستان کے ملک میں مجھے خوار کیا ہے. کیا مطلب؟ نہیں چلا نا. تو اس کے دور میں بھی اس شاہ کو کسی لوگوں نے نہیں پہچانا. یہ مطلب اب بھی نہیں پہچانا. ہاں واقعی. کیا بولتے ہیں ایک شاعر تھا بس. ہاں بس شاعر میں سے بس 86 آدمی تھا. کوئی اور تو متیں لگائیں کافر ہے لوگ. ہاں یہ بھی لگائی ہے نا. اور ایسی واحیات باتیں کی. انگریزوں کا جادوگر ہے, ہمارے دین کو خراب کر دے گا. فرنگیت اس میں بول رہی ہے. ہاں یہی ہے فرنگیت بول رہی ہے. کیا تمیز کون ہوتی ہے؟ جی سر. از ہنر سرمایہ دارم کردند, ہنر کی وجہ سے مجھے سرمایہ دار کیا اللہ پاک نے. در دیار ہند خوارم کردند, اور ہندوستان کے ملک میں مجھے خوار کر دیا. لالاؤ گل از نوائم بے نصیب تارم در گلستان خود غریب. لالا اور پھول میری آواز سے بے نصیب ہیں, کچھ حاصل نہیں کر سکتے. لالا اور پھول, ان لالوں اور پھولوں کو نہیں کہہ رہا یار, وہ انسانوں کی بات کر رہا ہے. لالا اور پھول کہتا ہے ان دو آدمیوں کو. نہیں سن سکتے. نہیں سن سکتے.
ان میں وہ صلاحیت اور کہانی نہیں ہے، ہاں استعداد ہی نہیں ہے میری بات کو سمجھنے کی اور سننے کی۔ لالا گل از نوائم بے نصیب، میری فریاد یا میری آواز سے وہ لالا گل بے نصیب ہیں۔ طائرم در گلستان خود غریب، پرندہ ہوں اپنے باغ میں غریب، تنہا غریب، تنہا کو بھی بولتے ہیں۔ بس کے گردوں سفلہ و دوں پر ورس، آسمان ذلیل ہے اور ذلیلوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ آسمان ذلیل ہے اور ذلیلوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ وائے بر مردے کے صاحب جوہرت، افسوس اس مرد پر جو صاحب جوہر ہو۔ سمجھ میں نہیں آئے گی نا بات؟ آسمان بھی یعنی ان کے ساتھ ان کا ہاں ہاں، آسمان ان کے ساتھ خوش ہے، آسمان صاحب جوہروں کے ساتھ کہاں خوش ہے؟ ہاں 1.25 پیغمبر آئے صاحب جوہر تھے، کیا ہوا ان کا شب؟ سب کے سب دکھوں میں، ہاں سب کے سب دکھوں میں، تکلیفوں میں، یا تو شہید کر دی، ہاں کیا ہوا؟ یہ وہی بات کر رہا ہے۔ آسمان خود سفلہ کمینہ ہے اور کمینوں کی پرورش کرتا ہے۔ جی سر۔ وائے مرد بر مردے کے صاحب جوہرس، افسوس اس مرد پر جو صاحب جوہر ہے۔ جی سر، یعنی یہاں نہیں رہے تو اچھا ہے، بس اس دنیا میں نہ آئے صاحب جوہر تو وہی اچھا ہے۔ جی سر، دکھ میں بات کر رہا ہے۔ جی سر، دیدائے خسرو کیواں جناب، آفتاب ماتور دل حجاب۔ اب یہ اس بادشاہ سے بات کر رہا ہے، جی سر، امیر امان اللہ خان سے بات کر رہا ہے۔ دیدائے خسرو کیواں جناب، وہ بڑے محل کے رہنے والے بادشاہ، خسرو بادشاہ کو بولتے ہیں۔ آفتاب ماتوارت بالحجاب، پردے کے پیچھے سے ہمارے آفتاب کو، آفتاب سے مراد ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام، انہیں پردے میں سے بھی محمد سرکار علیہ السلام کو دیکھا۔ اب تہی در دشت خویش از راہ رفت، از دمے سوز اللہ رفت۔ بتھا کے رہنے والے عرب، پہلے تو وہاں اسلام وہیں سے بیدار ہوا، وہ اپنے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلے گئے، وہ چیز نہیں رہی۔ اب تئی در دشت خویش، اپنے دشت میں از راہ رفت، راستے سے چلے گئے۔ از دم او سوز اللہ رفت، ان کے دم سے اللہ کا سوز جو تھا وہ چلا گیا۔ یہ جو اب عرب میں مسلمان رہ رہے ہیں، یہ کیا ویسے ہی ہیں جیسے رسول؟ بس یہی مقصد ہی ہے، جی سر، ابھی سمجھ میں آئے ہیں؟ جی سر، جو سرکار محمد کے زمانے میں اس کے تربیت یافتہ مسلمان تھے ویسے ہیں، یہ وہی بات کر رہا ہے۔ از دم او سوز اللہ رفت، ان کے سانس سے اللہ کا سوز چلا گیا، ان کے سینے سے اللہ کا سوز چلا گیا۔ مصریاں افتاد در گرداب نیل، دریا نیل میں مصری لوگ جو تھے وہ غرق ہو گئے۔ سست رکھ تورانیہ نے یندا پیل، تورانی کو قوم ہے نا یار، بوڑھے ہاتھی کی طرح ان کی رگیں، ہاتھی تو ویسے ہی سست رگ ہوتا ہے، بہت آہستہ آہستہ چلتا ہے کمبا، جی سر، یعنی دینی کارکردگی ان کی ختم ہو گئی یار۔ کیسے مثالوں میں بات کی ہے سب شاہوں نے، اور بوڑھا ہو گیا تو اور رستہ تو ختم ہو گیا نا۔ یندا پیل، بڈھا ہاتھی۔ آل عثمان در شکنجے روزگار، مشرق و مغرب سے خونش لالزار۔ وقت کے سکنجے میں آل عثمان پھنس گئی، یہ تاریخ میں ان کا ذکر پڑھو۔ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ آل عثمان در شکنجے روزگار، وہ وقت کے شکنجے میں، پھانسی میں پھنس گئی۔ مشرق و مغرب سے خونش لالزار، مشرق اور مغرب ان کے خون پر ان کا خون بہایا گیا۔ جی سر، یہی مسلمان۔ جی سر، عشق آئین سلمانی نمان،
خاک ایران مان دو، ایرانی نہ مان دو۔ سلمان کا قانون، سلمان فارسی حضرت محمد صاحب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا پیارا صحابی تھا، بڑے مرتبوں کا صاحب تھا یہ صاحب۔ تو عشق کے پاس اب سلمان کے آئین والے لوگ، سلمان جیسے لوگ نہیں رہے۔ ایران کی خاک رہ گئی اور ایرانی نہیں رہے۔ یہ ایران کا تھا نا سلمان فارسی۔ سوز و ساز زندگی رفت از گلش، آنکھ کو ناتش فسرد اندر دلش۔